أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हम सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 191 का एक हिस्सा जो बाकी रह गया था उसे और अगली आयत पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, और तुम सब कत्ल करो उन्हें हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ भी तुम सब पाओ उन्हें। व अख़रिजूहुम, और तुम सब निकाल दो उन्हें मिन हैसु, जहाँ से अखरजूकुम, उन सब ने तुम्हें निकाला था। वल फितनतु, और फितना अशद्दु मिनल क़त्ल, ज़्यादा सख्त है कत्ल से। वला तुक़ातिलूहुम, और मत तुम सब जंग करो उनसे इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास। हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ी, यहाँ तक कि वो खुद तुम से जंग करें उसमें। फ़इन क़ातलूकुम, बस अगर वो तुम सब से जंग करें, फ़क़्तुलूहुम, बस तुम सब कत्ल करो उन्हें। कज़ालिक, इसी तरह जज़ा उल काफ़िरीन, काफिरों का बदला है। फ़इन तहौ, बस अगर वो सब बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बस बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयत मुबारका में क्या हुक्म दिया कि तुम उन्हें कत्ल करो जहाँ कहीं भी तुम उन्हें पाओ, वहां से उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। मक्का से निकाला था ना उन्होंने, कुफार मक्का ने मुसलमानों को मक्का से निकाल दिया था, उनके घरों से निकाल दिया था, उन्हें दर बदर कर दिया था मुसलमानों को। अब अल्लाह ताला मुदाफ़िआना लड़ाई की इजाज़त दे रहा है, अपने दिफा में लड़ने की इजाज़त दे रहा है। मक्का में इस तरह का कोई हुक्म नहीं था, हमने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा। मदीना तैयबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात की इजाज़त दी कि अगर कोई तुम पर हमला करता है तो तुम अपना दिफा करोगी। और यहाँ पर तो हुक्म है कि जहाँ कहीं उन्हें पाओ तुम उन्हें क्या करोगे, तुमने उन्हें कत्ल करना है। सकीफ तुम हो, जहाँ भी पाओ, यानी मतलब क्या है कि उनको कत्ल करने की कुदरत तुम्हें हासिल हो जाए तो तुमने भी उनको कत्ल करना है। हाइसु अखरजूकुम, आयत में देखे ना कि तुम भी उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला। कहाँ से निकाला, इन्हें जिस तरह कुफार ने तुम्हें मक्का से निकाला था, इसी तरह तुम भी उन्हें मदीना से निकाल बाहर करो। चुनाचे क्या हुआ, फतह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान नहीं हुए उन्हें एक खास मायदा जो था वो उसकी मुद्दत जब खत्म होगी वहां से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। अल्लाह ताला फरमाता है तब तक उनसे लड़ाई करनी है कि फितना बाकी ना रहे। फितना, फितना से मुराद क्या है, फितना से मुराद कुफ्र और शिर्क है, और ये कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। इसलिए उसको खत्म करने के लिए जिहाद नहीं रोका जा सकता, जिहाद से गुरेज नहीं करना चाहिए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर दिफाई तौर पर हमला करने की इजाज़त दी, क्योंकि जुल्म सितम बहुत ज़्यादा होता था, मक्का में होता रहा, अब मदीना में इजाज़त दी, उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदाब सिखाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह का नाम लेकर निकलो, अल्लाह की राह में जिहाद करो, कुफार से लड़ो, जुल्म और ज्यादती ना करो, धोखाबाजी ना करो, दुश्मन के आज़ाए बदन ना काटो, दरवेशों को कत्ल ना करो। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वे में एक औरत को कत्ल पाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बुरा माना और औरतों और बच्चों के कत्ल करने को मना फरमा दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लड़ाई का हुक्म दिया, वो भी एक लिमिट में। अगर वो तुमसे लड़ें, अगर वो तुम पर हमला करें, और बिलखुसूस लड़ाई का मकसद जिहाद के अहकाम में दिखें, बज़ाहिर कत्ल खून होता है, तो इसलिए ये भी फरमा दिया कि इधर अगर कत्ल खून है तो उधर खुदा के साथ कुफ्र शिर्क है। तो इसलिए मखलूक को रोकना होगा। अगर एक तरफ से कत्ल किए जाएं, दूसरी तरफ से खामोश बैठे रहेंगे तो ये तो जुल्म होगा, ज्यादा
بھجی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سوری، بیچ میں سے کچھ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، دوبارہ کلاس کو ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ سب باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جہاد کی اجازت دی، دفاعی طور پر حملہ کرنے کی اجازت دی، اس میں بھی کچھ حدود و قیود متعین فرما دی۔ وہ کیا متعین فرمائی کہ جب جنگ کے لیے نکلو گے، لڑائی کے لیے نکلو گے، خود آغاز نہیں کرنا، اور کہاں خود آغاز نہیں کرنا؟ جب تم حدود حرم میں ہو، بیت اللہ شریف میں ہو، کہ وہ حرمت والی جگہ ہے، وہاں پر لڑائی نہیں کرنی۔ اور لڑائی کا مقصد، جہاد کا مقصد فتنے کا سدباب کرنا ہے، قتل و غارت کو کم کرنا ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ کفر و شرک کا فتنہ ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اگر جہاد روک دیا جائے گا تو وہ فتنہ مزید پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس جو ہے لڑائی جھگڑا نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو۔ ہاں، اگر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم وہاں پر ان پر حملہ کرو، کیونکہ حدود حرم میں قتال منع ہے۔ اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں تو تم سے لڑیں، تم بھی ان سے لڑو، تمہیں اللہ اجازت دیتا ہے۔ بیت اللہ شریف کی حرمت، اس کا خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے۔ صحیحین میں آتا ہے کہ یہ شہر حرمت والا ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کے زمانے سے لے کر قیامت تک باحرمت ہی ہے۔ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسے حلال کر دیا، لیکن وہ آج اس وقت بھی حرمت والا ہے، اور قیامت تک اس کا یہ احترام اور بزرگی باقی رہے گی۔ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے کانٹے نہ اکھیڑے جائیں۔ اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو جائز کہے اور میری جنگ کو دلیل لائے تو تم کہہ دینا کہ اللہ نے صرف اپنے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی تھی، لیکن تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن، جس دن آپ نے جو ہے مکہ والوں سے جہاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ وہ حرمت والا ہے اور وہاں منع کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ لڑائی سے باز آ جاتے ہیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا مطلب؟ یہ لوگ باز آ جاتے ہیں، اسلام کی طرف جھک جاتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بشرطے کہ یہ جھک جائیں، لڑائی کو ختم کر دیں، تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ سب باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پس نہیں زیادتی، إِلَّا مگر علی الظالمین، ظالموں پر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی ان غلط حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں تو پھر تم ان پر چڑھائی نہیں کرو گے، لیکن اس سے پہلے کیا فرمایا کہ تم سب جنگ کرو گے یہاں تک کہ زمین میں کوئی بھی فتنہ نہ رہے، اس وقت تک جہاد جو ہے وہ جاری رکھو گے، یعنی شرک کا فتنہ مٹ جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے اور تمام دین پر ظاہر ہو جائے۔ بخاری مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر لڑتا ہے، تو بتلائیے کہ ان میں سے کون شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ کی بات بلند ہو، اس کے دین کا بول بالا ہو۔ جو دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا، جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ بہادر شو کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ
لیے لڑنے والا جو ہوگا وہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اللہ کی بات کی بلندی کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے گا۔ ایون بخاری اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں۔ کس وقت تک؟ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے۔ یعنی جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنا خون اور اپنے مال مجھ سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ کفار شرک و کفر سے تمہیں قتل کرنے سے باز آ جائیں تو تم بھی ان سے رک جاؤ۔ اس کے بعد جو قتال کرے گا، وہ لڑائی نہیں کر رہے تھے پھر تم لڑائی اگر کرو گے یا وہ کریں گے تو وہ ظالم ہوگا، اور ظالموں کو ظلم کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى، پس جو زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا، پس تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثلی، اس کی مثل، ما اعتدى، جو اس نے زیادتی کی علیکم تم پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ 3 اکٹھے آتے ہیں اور ایک الگ سے آتا ہے۔ روز اول سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں حرمت والا بنایا۔ اس میں جنگ، قتال، لڑائی جھگڑا منع تھا۔ اگر جنگ ہو رہی بھی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، جب پتہ چلتا کہ حرمت کے مہینے شروع ہو گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کو روک دیا کرتے تھے۔ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور رجب الگ سے ہے۔ اب آپ سب کو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرے کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے مکہ کو تشریف لے گئے، لیکن مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا۔ اب حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا ہے، آپ عمرے کی نیت سے گئے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام موجود ہیں، کفار جانے نہیں دے رہے۔ بالآخر اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے، اس سال آپ واپس تشریف لے جائیں۔ چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھیں انہوں نے ذوالقعدہ میں روکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت والے مہینے میں روک دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جنگ قتال نہیں کیا، بلکہ جو 1400 صحابہ آپ کے ساتھ گئے تھے ان کی جذبات کس قدر مجروح ہوئے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے تھے، انہیں روک دیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے سال پر جو ہے صلح کر کے آپ انہیں واپس لے کر آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ہاں اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے۔ ایون جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ لڑائی کو موقوف فرما دیا کرتے تھے۔ حدیبیہ کے میدان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی۔ جب واقعہ حدیبیہ ہم پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا مکہ میں، کہ مکہ میں جا کے کفار مکہ کو بتائیں کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہم جنگ یا لڑائی یا قتال کے ارادے سے نہیں آئے ہوئے، ہمیں اللہ کے گھر کی عبادت کرنے کی اجازت دیجیے، ہمیں وہاں جانے دیا جائے۔ اسی دوران یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ملک کا سفیر کسی دوسرے ملک میں جائے تو اس کی جان کی حفاظت ان پر لازم ہوتی ہے۔ اگر کوئی سفیر دوسرے ملک میں گیا اور وہاں قتل کر دیا گیا تو بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ مشرکین نے جو ہے عثمان غنی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ ایک درخت کے نیچے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حرمت والے مہینے میں قتال نہیں کیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماہ حرام کی جو پابندی ہے وہ ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے، یعنی حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا اور یہ غلط کام نہیں کرنے، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور
فرمایا کہ جو تم پر زیادتی کرے، اگر حرمت والے مہینوں میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، اس کی طرف سے زیادتی ہے، فَاعْتَدُوا، بس پھر تم زیادتی کرو، علیہ بمثل ما اعتدى علیہ، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے اتنی ہی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے کم نقصان کیا تھا تم اس کا ڈبل ٹرپل جو ہے وہ نقصان کر دو۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت و تائید ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم سب خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا، اور تم سب احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی اور احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مختلف روایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مت روکو، اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے مت روکو اللہ کی راہ میں۔ اگر روکو گے تو سمجھو وہ ہلاکت ہے، تم اپنی طرف اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، اور جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں اس آیت کی، تو انصار مدینہ کے بارے میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اسلام غالب آ گیا اور پھیل گیا، تو انصار نے آپس میں جو ہے نا مشورہ کیا۔ حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک شخص جو ہے اس نے قسطنطنیہ کی جنگ میں کفار کے لشکر پہ جو ہے دلیرانہ حملہ کیا، ان کی صفوں کو چیرتا ہوا ان میں گھس گیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے آپ کو خود ہلاکت کی طرف لے کر گیا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کے فرمایا نہیں، اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اس کا صحیح مطلب کیا ہے ہم سے سنو، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم نے حضور کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کے ساتھ جنگ و جہاد میں شریک رہے، آپ کی مدد کی، یہاں تک کہ اسلام ظاہر ہو گیا، مسلمان غالب آ گئے۔ تو ہم جو انصاری تھے، ہم سب انصاری ایک مرتبہ جمع ہوئے، ہم نے مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا، ہم آپ کی خدمت میں لگے رہے، آپ کی ہم رکابی میں جہاد کرتے رہے۔ اب الحمدللہ اسلام پھیل گیا ہے، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا ہے، لڑائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو ان دنوں میں نہ ہم نے اپنی اولاد کی خبر گیری کی، نہ مال کی دیکھ بھال کی، نہ کھیتیوں اور باغات کا کچھ خیال کیا، بس اب ہمیں چاہیے کہ اپنے خانگی معاملات کی طرف توجہ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں، بیپار، تجارت میں مشغول ہو جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کہ ہم دنیاوی معاملات میں لگ جائیں اور اللہ کے لیے خرچ کرنے میں پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، یہ اللہ حکم دے رہا ہے، حدیث قدسی میں ہے، تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، روکو نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت رکو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آدمی کا گناہوں پر گناہ کیے جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ بھی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، کہ ایک انسان گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، توبہ بھی نہیں کر رہا، تو وہ اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ انصار جو تھے اپنے مال اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے تھے۔ ایک سال قحط کے موقع پر انہوں نے مال خرچ نہیں کیا،
تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو مت روکو، دین کی سربلندی کے لیے جو تم مال دیتے ہو اس کو مت روکو، اس مال سے تمہارے دین کو تقویت ملتی ہے، اور اگر تم روک لو گے تو اس سے کیا ہوگا، دوسرے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سب اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، یعنی کنجوسی نہ کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد گناہگار کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی ہے، یہ ہلاک ہو جانا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائے پھر بخشش سے نا امید ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا اپنے ہاتھوں ہلاک ہونا ہی ہے۔ تہلکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے۔ ایک روایت اس طرح کی بھی آتی ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ لے کر نہیں جاتے تھے، اب یا تو وہ بھوکے مریں یا دوسروں پر وہ بوجھ پڑے گا ان کا، تو اس آیت میں سب کو فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں اللہ کے کاموں میں لگاؤ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی بھوک پیاس سے یا پیدل چل کر مرو۔ تو تمہارے پاس جو ہو جب نکلو اللہ کی راہ میں تو اس کو ساتھ لے کر نکلو، اس کو خرچ کرو جو گھروں میں ہے، جب ضرورت پیش آئے تو اللہ کی راہ سے اپنے مال کو کبھی بھی نہ روکو، یہ مت سوچو کہ کم ہو جائے گا، تم اللہ کو دو گے اللہ تمہارے مال کو خود بڑھائے گا۔ اور اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دلائی، وہ احسنو، تم سب احسان کرو، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال اور اسباب دیے ہیں انہیں اللہ حکم دے رہا ہے احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرو، نیکی کے ہر کام میں خرچ کرو، بالخصوص جہاد کے موقع پر خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے مت رکو، اگر تم رکو گے تو دراصل یہ خود تمہاری ہلاکت ہے۔ تو احسان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اطاعت ہے، جس کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو احسان کرتا ہے اللہ ایسوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، وقتی انسان کے دل میں آتا ہے میرا مال کم ہو جائے گا، لیکن وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے، ہمارے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات ضرور کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں جو غربا ہیں مساکین ہیں ان کی حتی الامکان مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، آندھی سے بھی زیادہ تیز، یعنی اس قدر آپ علیہ السلام سخی تو ہیں ہی، لیکن رمضان میں سخاوت کا عالم اس قدر بڑھ جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔